बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशल के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि आज के जदीद दौर के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर में क्या जिद्दत आ चुकी है, लेप्रोस्कोपिक और जर्नल सर्जरी यानी ओपन सर्जरी जो होती थी इसमें क्या फ़र्क है, और आज के दौर के अंदर जितनी भी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हमारी ओपीडीज़ में, एमरजेंसीज़ में या इसके अलावा कहीं पे भी लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो डिफरेंट कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर लेना चाह रहे होते हैं तो वो पूछना चाह रहे होते हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या ये सर्जरी ओपन होगी लेप्रोस्कोपिक होगी, इसमें फ़र्क क्या है, कौन सा सर्जन करेगा, उसकी डोमेन क्या है। ये वो सारी चीज़ें वो हैं जो लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे साथ बात करते हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम साइंटिफिक डॉक्टर हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, ताकि वो जो लोग आप लोगों के जहनों के अंदर जो मिथ होती हैं, ख्यालात होते हैं, उनको जो है वो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, ताकि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती है आपको पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट जो है वो मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके करवाना है और कौन सा डॉक्टर और उसकी क्या डोमेन है, क्या क्राइटेरिया है कि वो इसको टाइटल करेगा। इस मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम आरिफ, जो कि कंसल्टेंट सर्जन हैं। अगर मैं सर का तारफ़ कराऊँ तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा बीत जाएगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वही बातें सर अपनी ज़ुबान से खुद आप तक डिलीवर करेंगे तो वो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम पब्लिक को ये बताते हैं कि वो गेस्ट को यहाँ तक पहुँचने में, अपनी लाइफ के इस हिस्से तक आने में उसको किस तरह के पैरामीटर्स तय करने पड़े, क्या मुश्किलात आई। तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी। तो ये सर कैसा सफ़र था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका और चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी सफ़र तो ज़िंदगी तो वैसे तो है ही एक सफ़र है सर। आप चाहें ना चाहें ये सफ़र चलता रहता है। ठीक। मैंने शुरू से एक ज़हन में बात थी कि सर्जरी अच्छी लगती थी और ख़्याल यही था कि मैं इसमें एक्सेल करूं। सर तो अब तो 35 साल से ज़्यादा इस दश्त की सहराई में हो गए, माशाल्लाह, जिसमें बेसिकली जो सारी क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग है वो यूके से है सर। लेकिन इसके अलावा अमेरिका, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें काम करने का भी मौका मिला, सीखने का भी मौका मिला, और उसके बाद अल्लाह ने ये भी तौफीक दी कि जो थोड़ा बहुत सीखा उसको अगली जनरेशन, अपने यंग डॉक्टर्स को बताया जाए और सिखाया जाए। सर तो उस हवाले से एक कोशिश हम करते रहते हैं। बाकी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये अपने अगर प्रोफेशन के एतबार से बात करूँ तो मैं उसी तरह एक स्टूडेंट हूँ, अपने आप को समझता हूँ। आई लव टू बी अ स्टूडेंट। बस एक अंदाज़ डिफरेंट था सर कि उस वक्त और चीज़ें समझ आती थी, अब और समझ आती हैं, देखने का पैरामीटर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है कि कॉमन अब दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, अगर हम वेल एजुकेटेड कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जाएं तो वहाँ तो सर्जरी का अगर नाम लिया जाए तो वो लोग इसको आम सा, आसान सा समझते हैं। लेकिन हमारे बर आज़म की बात करें तो सर्जरी का नाम आते ही लोगों को साइकोलॉजिकल जो है उसके चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, इफेक्ट आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर्जरी का डर लोगों के जहनों में क्यों है? सर्जरी का एक तो उसमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी है कि हमने बेशुमार चीज़ों के एक ऐसे ही ज़हनी तौर पे एक ख्याली सी दुनिया बनाई होती है। सर तो सर्जरी के साथ चूँकि नाइफ़ का जोड़ है तो नाइफ़ का जिक्र आते ही ज़ाहिर है वो जिस्म को काटने का कॉन्सेप्ट और वो उससे मुतालिक फिर
بلیڈنگ اور خون کو دیکھ کے ویسے ہی بے شمار لوگ ہیں جو ایک دم سے ان پہ بڑا یعنی برا اثر ہوتا ہے بعض اوقات. تو ادروائز اگر اس کو طریقے سے سمجھ لیا جائے تو وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے سر. اور اس کو خاص طور پہ جب ایک بڑے اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ بلکہ ایک آرٹ ہے سر. اور جیسے ایک آرٹسٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو مختلف ٹولز کو یوز کرتے ہوئے سر. اپنے جو بھی وہ شاہکار بنا رہا ہے وہ شاہکار تب بناتا ہے کہ جب وہ ان ساری چیزوں کو خوبصورتی سے یوز کرتا ہے. سر. تو سرجری میں نائف کو اس طرح سے تو نہیں یوز کیا جاتا نا جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بس کاٹ دیا جائے گا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاٹا ضرور جاتا ہے. سر. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی تکلیف ہو اس میں انسان کی باڈی کو یا قدرتی جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو موقع دینا چاہیے, ٹھیک, جو کہ ہم عام طور پہ نہیں دیتے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, چاہے وہ خوراک ہو چاہے وہ باقی میئرز ہوں. ٹھیک, اس کے بعد اگر کوئی تھوڑی بہت دوائی کی ضرورت سے ہو سکتا ہو وہ مسئلہ حل تو کرنا چاہیے. سرجری بالکل اگلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اور سرجری تب کرنی چاہیے جب واقعی اس کی ضرورت ہو, اور پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات, وہ تو ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے اور اسی طرح ہو جائے. اگر وہ ایکسپرٹ ہاتھ میں ہوگا تو سیف ہوگا. ایکسپرٹ ہاتھ میں ہو اور اس کے جو سارے لوازمات ہیں جو پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے پریکٹسز کا ان کو فالو کیا جائے طریقے کے ساتھ, جیسے ہر کام میں یہ اپلائی ہوتا ہے تو سرجری پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جو لوگوں نے تجربے کے ساتھ چیزیں سیکھی ہیں ان ساروں کو فالو کیا جائے تو ریزلٹس کمپیریبل ہیں. آج کل ریزلٹس کے بارے میں بھی یا کامیابی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کسی آپریشن کی وہ نہیں ہے جو میں کہوں ایز اے سرجن. کامیابی کے لیے دنیا نے سٹینڈرڈز بنا دی ہیں کہ جی اگر اس آپریشن کی آؤٹ کم میں انفیکشن نہیں ہوئی, اتنے دن لگے یا مختلف پیرامیٹرز ہیں, وہ جب پورے ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا. اور وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اس کو طریقے کے ساتھ کریں. تو غیر طریقے کے ساتھ تو کوئی بھی کام کریں تو ظاہر ہے وہ پھر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 35 سال ہو گئے اس تجربے کے اندر, اس سرجری کی فیلڈ کے اندر, 35 سال پہلے کی سرجری اور آج 2025 کی سرجری میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بھی میں نا بیکوز اس وقت ہم خاص طور پہ عام ناظرین جو کہ ڈاکٹرز ضروری ہے نہیں ہیں, عام لوگ جو بڑے ریسپیکٹیبل ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. تو میں ایک بڑی بنیادی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سرجری کا جب ڈیسیژن ہو جائے, جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا جی آپریشن ہونا ہے, اس کے بعد پھر وہی چیز اپلائی ہوگی کہ وہ ڈفرینٹ ٹولز اویلیبل ہیں جن میں اس زمانے میں میجورٹی میں اوپن آپریشن ہوتا تھا جس میں لمبا کٹ لگا کے کرتے تھے, آج کل کئی سٹچ لگتے تھے. آج کل وہ نئے انسٹرومنٹس آ گئے جن کی ابھی ہم بات کریں گے, لیپروسکوپ آ گئی, پھر اس کے آگے روبوٹ آ گیا. لیکن یہ جیسے میں نے آرٹ کی بات کی, اگین آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے, یعنی آپ کا ایز اے مریض اور ڈاکٹر صاحب جو سرجن ہیں ان کا ایز اے سرجن, کہ آپ نے وہ شاہکار تیار کرنا ہے بہتر سے بہتر انداز میں, خوبصورت سے خوبصورت انداز میں, یعنی آپ نے بیسٹ ریزلٹ لینا ہے. تو یہ پھر تھوڑا سا سیکنڈری چیزیں ہو جاتی ہیں, امپورٹنٹ ضرور ہیں لیکن سیکنڈری ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں طریقے سے کیا ہے یا فلاں طریقے, ایز فار ایز دا ٹارگٹ از اچیوڈ, ایز فار ایز دا ریزلٹ از اچیوڈ, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں لیکن ہیں امپورٹنٹ ہیں. اور اب یہ اگین وہ آرٹسٹ پہ بات آ جائے گی, اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس میں آرٹ کا اتنا ٹچ ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہاں پہ برش یوز کرنا ہے, کہاں پہ پینسل سے یوز کرنا ہے, کہاں پہ واٹر کلر لگانا ہے, کہاں پہ آئل پینٹ لگانا ہے. یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں. چیز اچھی تیار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ اس کو ہم آگے بھی ایکسپلین کریں گے. تو پہلے جو آپ نے بات کیا اس زمانے میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اوپن سرجری کے ساتھ ہوتی تھی, یعنی ہم پورا اوپن کر کے اور پھر وہ کرتے تھے. اس کے بعد دور آیا جس میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ گال بلیڈر پتے کا جو آپریشن تھا, آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے یہ کافی بڑا انسین ہوتا تھا اور اس میں سے کرتے تھے, اس وقت یہ تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ آیا, اس کو ہم منی کولیسسٹیکٹمی یعنی چھوٹا انسین کہتے تھے, وہ بالکل اتنا چند انچ کا ہوتا تھا, 3 یا 4 انچ کا, اس میں سے کرتے تھے. اس کے بعد
اب یہ دور آ گیا کہ جس میں وہ کیمرہ ڈال کے، جس کی ابھی ڈاکٹر صاحب ڈسکس کریں گے، تو یہ ٹائم کے ساتھ وہ گیجٹس میں فرق ضرور آتا جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اچھا ڈرائیور گاڑی بھلے چینج ہوتی رہے گی، اگر وہ صحیح آپ کو منزل پہ اچھی طرح پہنچا دیتا ہے تو گاڑی سیکنڈری تھی، امپورٹنٹ ضرور تھی کہ آپ وہ پرانی گاڑی ماڈل والے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نئی گاڑی میں اچھا سفر ہو رہا ہے، لیکن ایز فار ایز ڈرائیور از گڈ، گاڑی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن سیکنڈری ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک ذہن میں پہلے سے پری آکوپائڈ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں طریقے سے سرجری کرنی ہے، کچھ دوستوں سے سن لیا، کچھ کسی نے کوئی آپریٹ کروایا ہوا تو سن لیا، کچھ آج کل خود گوگل کر کے دیکھ لیا۔ وہ اچھی چیز ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اویلیبل ہے، لیکن وہ آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن کہ یہ کون سی اپروچ اس پرٹیکولر کیس میں کرنی ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہے، اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن کی بیس پہ وہ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، آپ نے بڑا زبردست انداز میں ایک بات گال بلیڈر والی کر دی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ اسکین کروا کے ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی سرجری کروانی چاہیے، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آج کے جدید دور کی بات کریں تو آپ کو لیپروسکوپی کی طرف جانا چاہیے، لیپروسکوپک سرجری ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو اوپن کرتے ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیپروسکوپی میں وہ اندر ہی جلا دیں، باہر نہ نکالیں پتا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا کس طرح ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے لیپروسکوپک اور جرنل جو سرجری تھی اس کو؟ اچھا، آپ کی مثال کو اگر میں تھوڑا سا، مجھے آپ اجازت دیں، میں اپنے انداز سے ایکسپلین کروں کہ لوگ بہت سارے آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، جیسے آپ میرے پاس آئیں وہ اسکین لے کے آتے ہیں، پہلے ہی اسکین ہوا ہے تو میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے جی پتا کڈانا ہے۔ اب یہاں پہ میں انہیں روک دیتا ہوں کہ جی یہ اسکین بھی ادھر رکھ دیں اور باقی چیزیں بھی ادھر رکھ دیں۔ اب مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ ہر پتا اسٹریٹ وے آ کے نکالنے کی تو بات نہیں ہے، میں آپ کو پہلے اسیس کروں گا۔ پہلی بات کہ یہ آپ کو واقعی پتے کا مسئلہ ہے جو آپ کمپلینٹس لے کے آئے ہیں، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی کمپلینٹ ہو، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتا ہے۔ اب آگے سے اگر میں بھی بغیر اسیس کیے چل پڑوں تو میں آپ کا پتا نکال دوں فرض کریں اور ایشو کوئی اور ہو، مثلا ایشو معدے کے اندر فرض کریں السر ہے، بعض اوقات بہت ساری سمٹمز ملتی ہیں اس کے ساتھ، تو یہ پھر میرا کام ہے ایز اے سرجن کہ میں اسیس کروں۔ تو میں انہیں ہمیشہ ایک بات، آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے کہ بی بی یہ علاج اس رپورٹ کا کرانا ہے کہ آپ نے اپنا کرانا ہے، کیونکہ اگر تو رپورٹ کا کرانا ہے تو پتا نکلتا ہے، اگر آپ نے اپنا کرانا ہے تو پھر اس کو پرے رکھ کے مجھے آپ کو تھورولی اسیس کرنا ہے، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کے جو سمٹمز ہیں، آپ کے جو سائنز ہیں، آپ کی جو رپورٹیں ہیں، پھر آپ کی جو میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو شوگر ہے کہ نہیں ہے، آپ کو اور بے شمار چیزیں ہیں، تو وہ سارا کچھ جب تک اسیس نہیں کریں گے پراپر اسیسمنٹ نہیں ہوگی، پارشل ہو جائے گی، تو پھر ٹریٹمنٹ بھی پارشل ہوگا۔ ایسے ہی تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو پوچھتے ہیں کہ جی وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اس میں بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اب اس میں آپ ایک اور بات سنیں، اندر سے آپریشن سارے ایک ہیں، یعنی آئی ریپیٹ کہ اندر سے آپریشنز کے سٹیپس اور آپریشن آلموسٹ ایک جیسے ہیں۔ مثلا یہی بار بار اب پتے کی مثال ہو رہی ہے، اندر سے پتا جس طریقے سے نکالنا ہے، جو چیز اس کی باندھنی ہے، ویسلز باندھنی ہے، جو بھی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہوتی ہے، اور پھر پتے نے باہر آنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مین آپریشن وہی ہے تو یہ صرف اپروچ کا فرق ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کٹ لگا کے کریں یا وہ لیپروسکوپ اور کیمرے سے کریں، اس کو اگین ہم ڈیسائیڈ کریں گے انڈیویجول بیسس پہ، ہر مریض کے مطابق۔ ہر مریض میں ہر ٹیکنیک سوٹیبل نہیں ہوتی، ایسے یعنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس میں تو کوئی کویسچن نہیں ہے کہ لیپروسکوپک کے بے شمار ایڈوانٹیجز ہیں۔ میں ایک اور بات کہنی چاہ رہا ہوں کہ ہر مریض میں لیپروسکوپک ضروری نہیں ہے کہ فیزیبل ہو، مثلا بعض اوقات بہت ایکسٹرا جو موربڈ اوبیسٹی اور بہت موٹے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ٹیکنیکلی اتنی دقت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض پیشنٹس ہیں کہ جن کے
پہلے کوئی ملٹیپل اوپن آپریشنز ہوئے ہوئے ہیں, سر. جیسے عام طور پہ خواتین میں سی سیکشنز ہوئے ہوئے ہیں, کوئی اور سرجریز ہوئی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سے چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. یعنی جہاں سے ہم نے جانا ہے, جو رستہ ہے, آپ سمجھ لیں رستے میں کافی قسم کے ایشوز آتے ہیں. ٹھیک. جہاں سے وہ کیمرہ ڈالنا ہے, جہاں سے وہ پورٹس ڈالنے ہیں, ٹھیک. تو اگر وہ راستہ ہی کلیئر نہیں ہے تو اس پیشنٹ کے لیے پھر وہ ٹیکنیک اس کا فیزیبل candidate نہ نہیں رہی. ہوگا. ٹھیک ہے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اتنی زیادہ انفلیمیشن ہوتی ہے. سر. جیسے میرا تو تجربہ یہاں کا یہ ہے, کیونکہ عام ہمارا سٹائل ہے, جس کو میں ویسے کہتا ہوں یہ ہمارا پاکستانی سٹائل ہے, کہ ہم شروع میں پرابلم کو ڈیل ہی نہیں کرتے. ٹھیک. اور پتہ نہیں یہ میری بھی یہی شاید پتہ نہیں عجیب سا ہمارا یہ براٹ اپ ہے کہ شروع میں مسئلے کو اگر پکڑ لیں آپ تو اس میں پیسے بھی کم لگتے ہیں, دوائی بھی کم کھانی پڑتی ہے, اور آرام بھی جلدی آتا ہے. لیکن شروع میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں. گال بلیڈر کے اکثر مریض, جو بلکہ میجورٹی میرے مریض ہیں, میں ان کو جب آپریٹ کرتا ہوں تو ان میں آلریڈی پس پڑی ہوئی ہوتی ہے, ان کے ملٹیپل اٹیکس ہو کے اندر سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اٹ سیلف ایک ریلیٹیو انڈیکیشن بن جاتا ہے کہ جی اب اس میں بہت چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اندر ہم جا کے دیکھیں اور اتنا برے طریقے سے جڑا ہوا ہو کہ پھر اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے. تو اب اس کے لیے پھر وہ فیزیبل نہ ہوئی. حالانکہ لیپروسکوپی تو بہت اچھی ہے. سر. تو اس لیے اصل زور جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اسیسمنٹ کر کے پراپر باقاعدہ یعنی آپ کا پلان کنسلٹنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کون سا پروسیجر آپ کے لیے بہتر. تو آپ اس کو کنسلٹنٹ کو ڈیسائیڈ کرتے وقت آپ ظاہر ہے پورا ورک اپ کریں, اور آج کل تو ہر چیز ایزی ہے, آن لائن ہر ایک کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, تو اس کو اسیس کر کے جس کو آپ مناسب سمجھیں. پھر یہ ان ڈاکٹر صاحب کی اور سرجن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پراپرلی اسیس بھی کریں اور آپ کو ایکسپلین کریں. ٹھیک. اچھا سر, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے جب جنرل سرجری ہوتی تھی اور آج کے دور کے اندر لیپروسکوپی یعنی ایڈوانسمنٹ جتنی بھی ہے, تو اس کی جو بیسک انویسٹیگیشن کے ٹولز ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹس کے, وہ سیم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. پھر وہی بات جیسے میں نے کہی تھی کہ یہ بیسیکلی آپریشن وہی ہے, صرف ایک ٹیکنیک کا فرق ہے. اور بلکہ ٹیکنیک میں بھی میں ایک لفظ اگر یوز کر دوں, اس میں ٹیکنیکلی لفظ یوز ہوتا ہے منیمل ایکسیس سرجری. یعنی یہ جو ایکسیس ہے, یعنی جو اندر جانے کا رستہ ہے ہمارا, صرف اس کا فرق ہے. تو باقی انستھیزیا بھی اسی طرح ہونا ہے, اندر سے آپریشن بھی اسی طرح ہونا ہے, بعد میں ریکوری بھی ہونی ہے. بھلے ہر چیز کوئک ہو جائے گی, اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن اس لیے اس کے سارے آلموسٹ سیم پروٹوکولز ہیں. اسی طرح انستھیزیا کی جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں آپ کو پراپر اسیس کرنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی میڈیکل ایشو ہے, کارڈیک ایشو ہے, کوئی ڈائبٹیز ہے, کوئی اور چیز ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کو پہلے سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے. کیونکہ اس میں لیپروسکوپ نے کوئی آپ کو ایج نہیں دینا کہ جی چونکہ لیپروسکوپ ہے تو ہارٹ خراب بھی ہے تو کوئی نہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ ایک وہ جو طریقہ ہے, اصول ہے کہ آپ کے جو میڈیکل پرابلمز ہیں ان کو چاہے آپ اوپن میں کریں چاہے آپ لیپروسکوپک سے کریں, ان کو ویل کنٹرول کر کے پھر ڈیل کرنا چاہیے. یعنی پروٹوکول سیم ہو گئے. سیم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ چھوٹے جو ایریاز ہوتے ہیں, رورل ایریاز, وہاں پہ سرجری کی اس طرح کی وہ ٹیکنیک بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کے وہ تھیٹر کا معیار بھی نہیں ہوتا, تو وہاں پہ انفیکشنز کے جو ہے نا وہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو کیا لیپروسکوپک اور جنرل سرجری میں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کمپلیکیشنز میں ڈیفینیٹلی فرق ہے, اس لیے کہ لیپروسکوپی میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جہاں وہ کافی یوں بڑا انسین دیا یا یہاں سے بڑا دیا, اس کے مقابلے میں اس میں عملاً وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتے ہیں جو لیس دین 1 سینٹی میٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو جتنا یہ زخم چھوٹا ہوگا اس کی کمپلیکیشنز کے چانسز کم ہو جائیں گے, اس میں سے بلیڈنگ کم ہوگی, اس میں انفیکشن کم ہوگی, اس میں ہرنیا کم بنے گا اس کی نسبت. یعنی بن سکتا ہے, یعنی اس کی جو پریونشن کے جو طریقے ہیں وہ فالو کرنے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ لیپروسکوپ سے کر رہے ہیں تو بس یعنی کوئی چیز, نو 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 نو, فالو اسی طرح کرنے ہیں. تبھی تو لیپروسکوپ کا صحیح پورا رزلٹ ملے گا کہ ہم پورے پروٹوکولز کے ساتھ نئی ٹیکنیکس کو یوز کریں. لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ یہ بات چھوٹی جگہوں کی اور بڑی جگہوں کی نہیں ہے, اس میں اگین ایٹیچیوڈ اور وہ طریقے کی بات ہے کہ آپ اگر چھوٹی جگہ پہ بھی وہ بیسک سی چیزیں ہیں آپ ان کو فالو کریں, انفیکشن ریٹ بالکل کنٹرول ہوتا ہے, بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور سیم وے اگر بڑی جگہ جو ہے ہم اس میں وہ فالو نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی انفیکشن کنٹرول کرنے کے جو پرنسپلز ہیں
ان کو تو فالو Follow کرنا ہی کرنا ہے، لیکن لیپروسکوپ میں ظاہر ہے وہ چانسز کم ہے اس کے۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سلیم عارف صاحب بڑے زبردست مدلل انداز کے اندر بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے فارمولے بتا رہے تھے، اور پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی بھی کوئی آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ کوئی سرجری پلان ہوتی ہے تو اس کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کیسے کی جا سکتی ہے، آج کی ایڈوانس سرجری اور جنرل سرجری میں کیا فرق ہے، یہ ان ساری چیزوں پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر ڈاکٹر سلیم عارف صاحب کنسلٹنٹ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آج سے 35 سال کی پہلی سرجری سے بھی بخوبی واقف ہیں، اور آج 2025 کا جو نیا سٹائل ہے، جو جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے، ان سب کے اوپر بھی مضبوط نظر رکھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم لیپروسکوپک سرجری کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے تھے کیونکہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں بار بار، تو لیپروسکوپک جو سرجری ہے اس کی ڈومین میں کیا کیا سرجریز کی جا سکتی ہیں؟ جیسے ہم نے بات کی گال بلیڈر کی، اسی طرح اگر ہرنیا کی سرجری ہے یا کوئی اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اندر اس کی کس طرح کا یوز ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ٹیکنیک ہے سر، اور چونکہ اس کو اب عرصہ ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس اس میں آ چکی ہیں، سر، تو اب تو بیسک چیزوں سے لے کے بڑی بڑی ایڈوانس چیزوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سر، شرط صرف پھر وہی ہے کہ پراپر اسیسمنٹ اور پراپر ٹریننگ۔ ٹھیک، میں اگر کوئی چیز کروں تو یہ میری ایتھیکل ذمہ داری ہے کہ میں صرف وہ چیز کروں، کیونکہ میرے اوپر مریض کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اندر یہ پروسیجر کر رہا ہوں۔ سر، تو یہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آئی ایم ٹرینڈ انف فار دیٹ پروسیجر۔ سر، جہاں تک پروسیجرز کی بات ہے، جیسے آپ نے سمپل سے سٹارٹ کیا کہ سمپل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہمیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے سارے ٹیسٹ کروانے کے باوجود، سر، کہ اندر کچھ ایسی سچویشن ہے کہ پوری طرح سے کلیئر نہیں ہو رہا، اس کو ہم ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کہتے ہیں، کہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ خود ہم کیمرہ اندر ڈال کے اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ لیں، اور بے شمار موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ چیز وہ واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، سو یہ ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی۔ اس کے بعد گال بلیڈر کا ہم نے ذکر کیا کہ گال بلیڈر سرجری ہے جو زیادہ کامن آج کل ہو رہی ہیں۔ پھر اپینڈکس ہے، اور اپینڈکس کے بارے میں بھی زیادہ وہی ہے کہ ذرا ارلی ہو تو بہتر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد گائنی کے بے شمار پروسیجرز ہیں ٹھیک، جو آج کل اگین ڈائگنوسٹک سے لے کے اور فائبرائڈز تک، اور وہ سسٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات سسٹ جو ہے وہ ٹوسٹ ہو گئی ہے یا رپچر ہو گئی ہے، جس میں بھی کچھ سرجری کی انڈیکیشن گائنی کی ڈاکٹر صاحبہ سمجھتی ہیں، تو اس میں یہ ٹول از اویلیبل اور وہ یوز ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح گیسٹرو انٹسٹائنل ہے، سٹمک کی بے شمار سرجریز میں یہ یوز ہو رہا ہے۔ آج کل خاص طور پہ بڑا ٹرینڈ ہوا ہے بیریاٹرک سرجری کا، وہ جو موٹاپے کو کم کرتے ہیں، لیپوسیکشن اور باقی ساری چیزیں بیریاٹرک سرجری۔ لائپوسیکشن میں تو خیر وہ باہر تک رہتے ہیں، تو جس میں اندر جا کے جس میں یہ سلیو ریسیکشنز ہے اور گیسٹرک بینڈ اور مختلف طریقے ہیں ان میں یوز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گٹ کے مختلف قسم کی ریسیکشنز میں یوز، لیکن اب وہ جیسے جیسے آپ کا پروسیجر ایڈوانسڈ ہوگا، لیپروسکوپک ٹولز کے اندر بھی پھر چیزیں اور ایڈ ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک، جس میں ہارمونک ڈائسیکٹرز اور اسکیلپلز ہیں، اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسٹموٹک گنز ہیں جو یوز ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پاس پورے ٹولز ہوں گے تبھی آپ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے بیسیکلی جو آپ کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے پاس پراپر ٹریننگ موجود ہے اور وہ پراپر ٹولز موجود ہیں، کیونکہ یہ کسی لیول پہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ اگر وہ چیزیں پوری نہیں ہیں تو آپ صرف اس لیے کہ اب چونکہ مریض کہہ رہا ہے نو۔ میرا اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں بالکل کلیئرلی مریض کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ پرابلم یہاں پہ موجود ہے، یہ لیمیٹیشنز ہیں، اور آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی سیفٹی کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ آپ میں نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات میرے تجربے میں یہ آیا کہ اکثر مریض تو عام طور پہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض چونکہ ذہن زیادہ پکا کر کے آئے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن سٹل میں دوبارہ پھر اپنے
ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ پہلے سے پری فکس نہ کریں کہ فلاں پروسیجر کروانا ہے کہ نہیں. وہی باتیں ہر پروسیجر پہ اپلائی ہوں گی ٹھیک ہے. کہ کیا وہ آپ میں آپ کی پرٹیکولر بیک گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے جس سے آپ سن کے آئے ہیں, کوئی آپ کا کزن ہے, کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے, کوئی آپ کا ہمسایہ ہے, پیشنٹ ٹو اس پیشنٹ ویری کی کرے گا. بالکل چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہوں, تو اس میں وہ پروسیجر ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ ہو, تو اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں. ہاں یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, اور ہمیشہ یہ پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپریشن کا ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ کیسے کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو چوائس دیں, اور پھر یہ پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ دونوں کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دس از لائک اے ٹیم ورک, کہ مریض اور سرجن اور میں ہمارے یہاں پہ اس کی فیملی بھی, میں ان سب کو ایک ٹیم سمجھ کے ڈیل کرتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کے اس پرابلم کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ ٹیم بن کے وہ چلیں تو بڑا اچھا رزلٹ رہتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا سر, بینگ کنسلٹنٹ سرجن, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں لیپروسکوپک پروسیجر کنٹینیو ہے, کوئی کمپلیکیشنز آ گئی اور ہمیں اس کو اوپن میں کنورٹ کرنا پڑ گیا, تو اس کے لیے پیشنٹ کو پراپرلی پریپیئر کیا جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی آپریشن اندر سے کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کی سیفٹی کے لیے ٹھیک. اس میں سرجن کی ایکسپرٹیز یا ٹائم وہ سب پیچھے رہ جائیں گے. سب سے ٹاپ پہ آپ کی سیفٹی ہے. ٹھیک. اور اگر آپ کی سیفٹی کو سامنے رکھتے ہوئے سرجن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سچویشن میں اب مجھے اس کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو بھی اندر آیا ہے اس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں کیا آ سکتا ہے, اس کو پراپرلی ہم ڈیل کریں اور وہ سیفلی ڈیل ہو جائے. ٹھیک. اب میں اس کی مثال آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں کہ بعض اوقات تو کیس اسٹریٹ فارورڈ ہے, یعنی ظاہر میں اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ آپ 0 میٹر گاڑی بھی نکلوا کے موٹر وے پہ اسلام آباد جائیں تو یو نیور نو, راستے میں کہیں ٹائر فلیٹ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. کسی کی فالٹ نہیں ہے, یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایک تو یہ سچویشن ہے. ایک یہ سچویشن ہے کہ پہلے ہی ٹائر جو تھے وہ آپ کے جو تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے, آپ کو پہلے سے اندازہ بھی تو تھا. پہلے سے اندازہ کرنا چاہیے تھا. یہ سچویشن اب ڈفرینٹ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو کرنا بھی چاہیے اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ مریض کو پہلے سے بتا کے ہر پروسیجر جو ہے لیپروسکوپک کا, اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ پہلے سے ہم اوپن کی کنسنٹ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ذرا سمجھیں بات. ٹھیک ہے. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ سرجن کو کام نہیں آتا یا پتہ نہیں, نہ, صرف اس لیے کہ آپ کو الٹا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سرجن کو اصل کنسرن آپ کی سیفٹی سے ہے. ٹھیک. اور وہ آپ کا سرجن جو یہ ڈیسائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ سچویشن کو انالائز کر کے اور جو بیسٹ اس وقت ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ایسا کام نہیں ہے سرجری کہ میں صرف اس لیے کرتا جاؤں کہ اب میں نے اگر اس کو کھول لیا تو یہ ارد گرد والے کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو مرضی کہتے رہیں, میرا ٹارگٹ میرا مریض کی سیفٹی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ سب سے پہلی پریپریشن یہ ہے کہ میں مریض کو ہمیشہ بتا کے چلتا ہوں, اور اس کی کنسنٹ شامل ہونی چاہیے تاکہ اگر موقع پہ ضرورت پڑ جائے تو اس وقت نہیں بھاگ دوڑ کرنی. ٹھیک. اب اس میں کئی سچویشنز آتی ہیں, جیسے ایک تو انفورسین میں نے بتایا نا کہ آپ ہم وہ رپورٹس ڈالتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے جا کے کسی بھی یعنی ان ایکسپیکٹڈ چیز کو ہٹ کر سکتی ہیں, جیسے کسی بلڈ ویسل کو ہٹ کر سکتی ہیں تو بلیڈنگ ہو جائے گی. سر عام طور پہ نہیں کرتی ہیں, بہت کم ہوتا ہے, لیکن رپورٹڈ ہیں کیسز کہ پوری احتیاط کے باوجود بعض اوقات ہو جاتا ہے. یہ اس زمرے میں آئے گا جو میں نے کہا تھا, نئی گاڑی بھی ہے لیکن پنکچر تو ہو سکتی ہے نا. سیم وے کوئی وسرا آگے جیسے انٹسٹائن ہے, کوئی اور وسرا ہے, وہ پنکچر ہو سکتا ہے, ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, اللہ خیر کرے تو, لیکن پاسبلٹیز دیر. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کن سچویشنز میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے دوسری سچویشن وہ تھی جس میں نے کہا کہ وہ ٹائر پہلے سے ہی گڑبڑ تھے, جیسے وہ گال بیڈر میں نے ابھی چند دن پہلے ایک آپریٹ کیا ہے. وہ بڑی پیاری سی ایک خاتون, بڑی میرے پرانے مریض ہیں, بلکہ ان کی فیملی سارے. اب وہ بڑے میرے پاس بڑے امید کے ساتھ آئے, لیکن بیک گراؤنڈ کیا تھی, گاڑی کے ٹائر پہلے سے ہی فلیٹ ہونے والے تھے. اب وہ ایک حقیقت ہے نا. اب میں اگر انہیں کہوں جی بی بی گھبرانا ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک.
اب میں نے انہیں یہ بتا کہ 1.5 سال سے اتنی بار بار انفیکشن ہوتی رہی ہے گال بلیڈر میں کہ میں سکین کیے بغیر کلینکلی میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ اندر ہر چیز جڑی ہوئی ہوگی سر اب اس میں نے انہیں پہلے سے بتایا. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں اب کہ پہلے پھر بھی احتیاطاً ان کو چانس دینے کے لیے کہ اگر ذرا بھی گنجائش ہوئی تو ہم کریں گے. وہ لیپروسکوپ پہلے ڈال کے, جس کو ڈائگنوسٹک کہتے ہیں, ڈال کے تو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. اب وہ جب دیکھا تو اس میں وہی سچویشن تھی کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یعنی اندر یعنی بہت عجیب طرح سے چیزیں جڑی ہوئی تھیں. اب وہاں پہ چونکہ پہلے سے میں نے ان کو بات کی ہوئی تھی, سارے لوگ ہم پریپیئر تھے, ہم خود پریپیئر تھے, میری ٹیم پریپیئر تھی, ایون نرسنگ سٹاف جنہوں نے تھیٹر کی چیزیں, کیونکہ وہ اوپن سرجری کا سیٹ دوسرا ہوتا ہے بالکل, ہر چیز وہ ٹرالی اور ہر چیز پہلے سے پریپیئرڈ تھی, ساتھ ہی وہ شفٹ ہو گئی. ٹھیک. اب یہ ویسے ہی ایک بات ہے جو ہر چیز میں اپلائی ہوگی کہ وہ طریقے کے ساتھ کریں تو وہی چیز بڑی آسان ہو جاتی ہے. وہی اگر ان کو نہیں بتایا ہوگا اور موقع پہ اوہو ہو کر کے کریں گے تو یہ اس اپروچ میں بھی کبھی بات کریں گے, اوہو ہو اپروچ ویسے ہی ڈیفرنٹ ہے. تو جب اس کا ہم نے اوپن کر کے کیا تو لٹرلی اوپن کرنے سے بھی مجھے بہت دقت ہو رہی تھی, لیکن اللہ کا شکر رہا وہ ٹھیک ہو گیا. کجا یہ کہ میں اب یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں لگا رہتا کہ جی نہیں, اب چونکہ میرے پاس آئے ہیں, میرے بڑے پرانے مریض ہیں اور میرا کیا لوگ کہیں گے جی یہ اندر سے لیپروسکوپ سے کر نہیں سکا. نو, نیور ڈو لائک دیٹ. تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں سچویشن ڈکٹیٹ کر رہی ہے نا, اس میں میری ایکسپرٹیز تو پیچھے چلی گئی. سچویشن ایسی ہے کہ اگر میں نے اپنے مریض کی سیفٹی کو دیکھنا ہے, جو کہ دیکھنا چاہیے, تو مجھے اس کو کنورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی سچویشنز میں کرتے ہیں. اچھا سر, جنرل سرجری کے لیے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی ہم نے کسی پیشنٹ کا آپریٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے کہ 10-12 گھنٹے کا NPO کرنا ہوتا ہے. کیا لیپروسکوپک سرجری کے اندر بھی NPO کا پروٹوکول وہی ہوگا؟ بالکل, یہ پھر وہی بات اس میں آ گئی کیونکہ ہم نے میجورٹی آف لیپروسکوپک پروسیجرز ہم جنرل انیستھیزیا میں کرتے ہیں. وہ بیسیکلی سرجری کا نہیں, وہ جنرل انیستھیزیا کا ریکوائرمنٹ ہے کہ 10-12 گھنٹے بھی نہیں, 5 سے 6 گھنٹے وہ خالی میدا چاہیے ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جب ڈفرینٹ وہ انیستھیزیا کے سٹیپس کرتے ہیں تو اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ اگر میدا بھرا ہوا ہوگا تو وامٹ نہ کر دیں, اور وہ خاص طور پہ وامٹس جو ہے, جو بھی مٹیریل نکلتا ہے وہ کہیں سانس کی نالی میں نہ چلا جائے جو بہت ڈینجرس ہو. اس لیے یہ ویسی ایک جنرل پروٹوکول ہے فار انیستھیزیا. ٹھیک. تو چونکہ انیستھیزیا دینا تو وہ ہوگا. ٹھیک. اسی طرح جیسے باقی ٹیسٹ ہم نے بتائے تھے کہ وہ. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بات کی گال بلیڈر کی, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ چیزیں اندر جڑی ہوئی ہوتی ہیں کئی دفعہ. تو کیا فیٹی لیور یا آپ کو جوائنٹس یا ہیپاٹائٹس اگر ہوا ہو اس کے ساتھ, تو اس کی بھی کوئی اس کے ساتھ لنک بنتا ہے سویلنگ کا؟ اس کے ساتھ بالکل لنک بنتا ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم ایک اکٹھا اور جڑا ہوا ہے. ٹھیک. وہ جو آپ نے فیٹی لیور کہا, لیور ہے, پھر نیچے گال بلیڈر ہے, اور گال بلیڈر کے ساتھ وہ نالیاں ہیں, اور وہ ان میں سے جب بلاک ہو جائیں تو جانڈس ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو جائے تو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ملا جلا ہے سسٹم. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اب ان کی مختلف کمپلیکیشنز ہیں گال سٹونز کی, کہ اگر ہم نے طریقے سے ان کو موقع پہ ڈیل نہیں کیا یا انیسری ڈیلے کر دیا تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اب وہ کمپلیکیٹ ہو جائیں. کمپلیکیٹ کا مطلب ہے اس میں مزید کوئی پرابلمز بڑھ جائیں. تو انہی میں سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ سٹون کوئی سلپ ہو کے تو اگلی نالی میں آ جاتا ہے جس کو ہم کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں. تو اس میں آ جائے اگر سٹون تو بہت چانس ہوتے ہیں کہ اس کو اگر بلاک کرے گا تو ایک دم سے, کیونکہ اس میں سے وہ بائل جا رہا ہوتا ہے جو فلوئڈ ہوتا ہے, اور وہ بلاک ہو جائے گی تو ایک دم سے یرکان ہو جاتا ہے اور شدید درد بھی ہوتی ہے, اور اس کا پھر فوری طور پہ حل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کمپلیکیشنز کا انتظار کیے بغیر ہر چیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم پہلے اس کو ڈیل کر لیں. ٹھیک. اچھا سر, جیسے کہ روبوٹک سرجری کا بھی آپ نے ذکر کیا, لیپروسکوپک اور جنرل کا تو ہم نے کر لیا, تو روبوٹک سرجری کی ڈومین کیا ہے اور آج کی جدت میں روبوٹک سرجری کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اگین وہی باتیں ہیں کہ میں آپ کہیں گے میں بار بار گاڑیوں کی مثال دے رہا ہوں, میں عام لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے بالکل مینول گاڑیاں تھیں, لیکن اس وقت بھی ڈرائیور کا بہت رول تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے جس ڈرائیور سے گاڑی سیکھی وہ اس زمانے میں وہ جو ٹوپی پہن کے اور وردی والے ڈرائیور ہوتے تھے, اور وہ برٹش فرمز میں کام کر کے, اور وہ اس طرح سے ایک میتھوڈیکل اپروچ ہوتی تھی. اس نے مجھے اس وقت کا مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ صاحب جی آپ
चाहे गाड़ी तेज़ चलाएं, चाहे गियर बदलें, चाहे आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, साथ बैठा हुआ आपके जो बंदा है उसके हाथ में अगर चाय का कप है तो वो चाय नहीं गिरनी चाहिए। ये मुझे अभी तक याद है, स्कूल डेज की बात है सर। कि दिस इज स्किल। अब वो मैनुअल गाड़ियां थी लेकिन ये लागू रहेगा। अब उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, ऑटोमेटिक गियर्स आ गए, ये उसी तरह जैसे लेप्रोस्कोप आ गई, फिर हमने देखा तो वो जनाब क्रूज कंट्रोल आ गया है, और वो ये सारे गैजेट्स हैं। सर। बेसिक्स वही रहेंगे कि आपने सेफ्टी देखनी है, आपने उनको यूज़ करते हुए अपने टारगेट तक, अपने डेस्टिनेशन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचना। मकसद सिर्फ उसको चलाना नहीं है सर। कि आप गाड़ी के शौक में गाड़ी घुमाई जाएं और चाहे 6 गाड़ियों को मार दें आप। दैट इज़ नॉट द वे। सेम वे अब रोबोटिक सर्जरी लेटेस्ट अब आया है। सर। अब रोबोटिक सर्जरी क्या है, दो लफ्जी बात ये है कि अब इंसान है ना, बस वो बहुत सारी चीज़ों में वो मज़े की चीज़ें शामिल करता है ना, जिससे ज़रा मज़ा आना चाहिए। सर। तो ठीक है, वो भी होना चाहिए कि अब रोबोट्स जो हैं जिनको कंप्यूटर के ज़रिए फीड कर दिया जाता है कि उन्होंने कैसे मूवमेंट करनी है, और साथ में वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है सर्जन बैठ के एक स्क्रीन में सर। और उसमें उसको सारा वो नज़र आता है। लेकिन उस रोबोट को बॉडी के साथ वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने डाले थे ना अंदर, वैसे पहले वैसे मैनुअल डाले थे, अब वो रोबोट से उससे जुड़ जाते हैं। सर। यानी पहले मैं उनके साथ कर रहा था सर्जरी, या जो भी डॉक्टर साहब है सर्जन है वो उसके साथ हाथों से कर रहे थे, है लेप्रोस्कोपिक लेकिन मैनुअल हो रही है। अब वो लेप्रोस्कोपिक को उन्होंने ऑटोमेटिक पे समझने लगा दिया कि अब वो रोबोट साहब जो है वो करेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल वहाँ सर्जन बैठ के उसको करेगा, और वो रोबोट के थ्रू कर रहा है, यानी कर सर्जन ही रहे हैं सर। और प्रोसीजर वही हो रहा है, बाय माइंड इट प्रोसीजर वही रहना है। बेसिक गॉल ब्लैडर अगर निकालना है तो स्टेप्स वही हैं सारे। ये सिर्फ अब अंदर जाने के मुख्तलिफ जो है ना, वो क्या कहते हैं आप, वो एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, हाँ, ये वो वाली बातें हैं। तो अब इसमें ज़रा वो असल साथ एक और बात शामिल हो जाती है जो बहरहाल इंसान में है कि वो ज़रा चीज़ों के नामों से, और जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग लेप्रोस्कोप को लेज़र वाली सर्जरी भी कहते हैं, वो लेज़र पता नहीं वो जेड के ऊपर ज़रा जोर देने से वो लगता है कि ये कोई बड़ी अनोखी चीज़ है। तो इसी तरह वो रोबोट के नाम से जनाब आएगा जी मैंने तो रोबोट से कराई है सर्जरी। तो अगेन मेरी बात वही होगी कि ये नए गैजेट्स यूज़ करने चाहिए, अच्छी बात है, शर्त ये है मरीज़ की सेफ्टी रहे, सर्जन प्रॉपरली ट्रेंड हो और प्रोसीजर को प्रॉपर असेस करके डिसाइड करे। 100 बिस्मिल्लाह सर। सारी नई चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे जो मेल पेशेंट रिपोर्ट होते हैं 55 प्लस या 60 प्लस के पेशेंट आते हैं तो बीपीएच का उनको अक्सर इश्यूज होता है, प्रोस्टेट का। तो प्रोस्टेट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कितना रोल है? अब प्रोस्टेट में भी पहले मैं अगर वही बात आपको अंदाज है ना ट्रीट करने का सर। मैंने हालांकि मेरी स्पेशलिटी वो नहीं है, लेकिन हम आखिर उसमें डील तो करते रहते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है अगर मसला स्पेसिफिक हो तो यूरोलॉजिस्ट हमारे जो कोलीग्स हैं उनके पास भेजते हैं कि हर प्रोस्टेट जिसका साइज़ ज़रा सा बड़ा हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि उसका ऑपरेशन भी हो। अब ये मे भी बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट जो है शायद उनको ये बात अच्छी ना लगे कि भाई वो तो होना चाहिए। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बता रहा हूँ कि ये मरीज़ों को पता होना चाहिए कि 60 या 60 प्लस जैसे आप कह रहे हैं वो एक नेचुरल सी बात है कि वो गुदूद का साइज़ नेचुरली बढ़ जाता है। सर। हमें उसके साइज़ से इतना मसला नहीं है, ज़ाहिर है वो बाबा जी बड़े हुए हैं तो वो भी बड़ा हो गया, क्या हो गया सर? मसला असल में ये है कि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन करे यानी सिम्टम्स प्रॉब्लम करे, ठीक, और वो प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने मरीज़ों को कि बाद औक़ात साइज़ में अभी वो छोटा ही है लेकिन असल में उसके अंदर से वो नाली गुजरती है पेशाब यूरिन वाली। तो अगर उसको वो प्रेस इस तरीके से कर रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन के सारे सिम्टम्स आ गए हैं सर, तो फिर उसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर वो साइज़ देखा है हमने, साइज़ काफ़ी बड़ा भी हो गया लेकिन उसके सिम्टम को ऐसे नहीं है, तो इवन ये ऑप्शन है कि उसको सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लीव इट अलोन। ठीक। उसके बाद अगर ज़रा से ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आए हैं तो आजकल तो बड़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो सर्जरी को बड़ा दूर ले जाती हैं कि वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देती हैं सर। और
اور آپ کی لائف چلتی رہتی لائف ہے. چلتی رہتی ہے. تو سرجری میں وہی اصول جو میں نے شروع میں بتایا تھا, سرجری تب آئے گی جب واقعی اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. تو اس میں بھی لیپروسکوپ تو نہیں ہے, اس میں اینڈوسکوپ کے ذریعے جاتے ہیں, وہ دوسرا روٹ ہے. یعنی جو یورین کی نالی ہے باہر سے, اس کے اندر سے سکوپ ڈال کے, وہی کیمرہ ہی ہوتا ہے اسی طرح, تو اس کے اندر جا کے اور اس ایریے میں پہنچ کے تو اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. تو وہ سسٹوسکوپ کے ذریعے, اس کو ٹیکنیکل ورڈز میں ہم اینڈوسکوپک سرجری کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کھولا نہیں ہے, پہلے پروسٹیٹ کا ہم ایسے کھول کے کرتے تھے, اب وہ اس نالی کے ذریعے جا کے, سو مریض کو آپ کو کٹ کوئی نہیں لگے گا, آپ کے صرف وہ یورین کی نالی میں ایک بیگ چند دن کے لیے لگایا جاتا ہے. تو اس میں بھی بڑا یہ امپورٹنٹ رول ہے کہ جب اگر پہلی بات تو کرنا کب ہے, اور جب کرنا ہی ہے تو پھر اس طریقے سے کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو جاری تھی. ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے. ڈاکٹر سلیم عارف کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ میں ایک ہی بات کہوں گا جو میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ سے شیئر کروں گا, کہ اپنی لائف کو ہم اتنا واپس نیچرل کی طرف لے جائیں, جس میں نیچرل لائف سٹائل, خوراک, چلنا پھرنا, کہ یہ بے شمار بیماریاں جو ہے نا, یہ ان سے ہم ویسے ہی دور ہو جائیں گے. اور جب بیماریوں سے دور ہوں گے تو سرجری ان کا عام طور پہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے, کہ جب وہ اکثر بیماریاں, بعض تو ہوتی ایسی ہیں نا جن میں کرنی سرجری ہے, لیکن اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ پراپر ٹھیک نہیں کر پا رہا, ان کو تو ہم آتے ہیں. تو میرا ایک ہی میسیج ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہم اگر واپس نیچرل چیز پہ لے جائیں, خوراک بھی سادی اور نیچرل کھائیں, سونا اٹھنا بھی نیچرل طریقے سے کریں, اپنی ایکٹیویٹیز میں بھی نیچرل وہ پرانا ایک انداز لائیں, تو اس سے ہماری صحت میں بہت بہتر ہوگا, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں ہم نے سرجری کی ڈومین, پروٹوکولز اور اس کے اوپر ہم نے بات کی, اور کوشش کی کہ جتنی بھی اس میں جدت ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ویل اویئر اور ویل ایجوکیٹ کیا جائے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی طرح خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں اور اس طرح فٹ رہنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ پراپر عمل کریں. اور ہمارا پروگرام جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کے اوپر, ڈفرینٹ جگہ کے اوپر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں آئیں, اپنی نیگیٹو یا پوزیٹیو جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے, ہماری ریچ بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کریں, چونکہ ہمارا پرپز, ویژن اور مقصد ایک ہے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا اور ان کو ویل اویئر کرنا, کہ آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی سمپٹومیٹکلی چینجنگ جو آتی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چینجنگ کے مقابلے میں مجھے کون سی اسپیشلٹی میں جانا ہے, کون مجھے اس کو ٹریٹ کرے گا, یہ ہمارا اصل مقصد ہے. تو آپ ہماری اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. جب آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام کو اسی طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات کی عکاسی کی جا سکے. مجھے ڈاکٹر سلیم عارف اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.